अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवेल लैब वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल NLV को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में मुसन्निफ़ा महरीन सईद का नावल वाजिबात इश्क, एपिसोड नंबर 3। परसों वो लोग आएंगे, मतलब कल का दिन है, आप उनके ऑफिस चली जाएं। हानी ने थोड़ी के नीचे हाथ रख के सोच के बिल आखिर वशा को ये मशवरा दिया। वशा ने बेचारी नज़रों से हानी को देखा। लास्ट ऑप्शन। हानी ने कंधे उचका दिए। वो ऑफिस के बाहर खड़ी थी। हिम्मत मुजतमे करती वो अंदर की तरफ बढ़ी और रिसेप्शनिस्ट के पास जाके बोली, आई वाना मीट मिस्टर आलिया शाह। रिसेप्शनिस्ट ने उसे देखा और हल्का सा मुस्कुराई। मैम, क्या आपने अपॉइंटमेंट ली है? उसने शाइस्ता लबो लहजे में वशा से पूछा। वशा ने नफ़ी में सर हिलाया। आप उनसे बोलें वली चौधरी की बहन आई है। वर्षा के कहने पे रिसेप्शनिस्ट ने पास पड़ा फ़ोन उठाया और कॉल मिलाई। वो अपने कैबिन में फ़ाइल शेल्फ के पास एक फ़ाइल खोले खड़ा था। ये भी मतलूबा फ़ाइल नहीं थी। उसने दूसरी फ़ाइल लेने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी फ़ोन बजा। वो मुड़ा और मेज़ के पास खड़ा होकर फ़ोन कान को लगाया। सर, वली चौधरी की बहन आई है। रिसेप्शन ने इतला दी, भेज दो। दो लफ्ज़ी जवाब दे के उसने फ़ोन रख दिया और अपनी मतलूबा फ़ाइल के लिए वो कुर्सी पर बैठ गया। जय मैम। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते वशा को उसके कैबिन की तरफ इशारा कर दिया। वो अपनी कुर्सी पे टांग रखे बैठा था। उसके सामने पर वशा चौधरी बैठी थी। पहली मुलाकात में वो आलियार शाह के गिरेबान तक पहुंच गई थी और दूसरी मुलाकात में वो उसके ऑफिस में उसके सामने टांग पे टांग चढ़ाए बैठी थी। ना चाहते हुए भी वो आलियार को मुतासिर कर रही थी। आलियार उसके बोलने का मुंतज़िर था। मैं शादी नहीं करना चाहती अभी। वली मेरी बात नहीं सुन रहा, आप प्लीज़ रिश्ता मत लाएं। वशा ने बात का आगाज़ किया। आलियार सीधा होकर बैठ गया। मेज़ पे उसने कोनियाँ रख के हाथों को आपस में मिला लिया। आप शादी क्यों नहीं करना चाहती? आलियार ने एक एक लफ्ज़ करके पूछा। वशा ने उसकी तरफ देखा। वो बिल्कुल संजीदा था। मैं अपने ख्वाब पूरे करना चाहती हूँ। वशा ने दलील दी। आप शादी के बाद भी कर सकती हैं अपने ख्वाब पूरे। यकीन जानिए, जालिम बिल्कुल नहीं हूँ मैं। आलियार शाह ने लफ्ज़ ख्वाब पे अच्छा खासा जोर देते हुए कहा। वशा को लगा कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन उसकी आंखों में भरपूर संजीदगी थी। देखें मिस्टर आलियार शाह, मुझे शादी नहीं करनी, आपसे तो बिल्कुल नहीं। बेहतर होगा आप खुद मना कर दें, वरना। वो जज्बाती होते आलियार को धमकी दे गई और आलियार के माथे पे बलों में इजाफा हुआ। वो उसके ऑफिस में बैठ के उसकी शादी से इनकार कर रही थी। वरना? आलियार शाह ने सुकून से उससे पूछा। वशा खामोश हो गई। आलियार ने पीछे कुर्सी से टेक लगाई। वशा को लगा था वो आसानी से इस बंदे को कायल कर लेगी, लेकिन उसके सामने तो सारे दलाइल कहीं उड़न छू हो गए थे। देखिए मिस परवशा, आप शादी कर लें, ख्वाब शादी के बाद भी पूरे हो सकते हैं। ये आप लड़कियों की साइकी इतनी अजीब क्यों है कि शादी के बाद ख्वाब पूरे नहीं हो सकते? वो पेपर वेट घुमाते उसकी तरफ देखे बगैर कह रहा था। दुनिया की अजीब तरीन चीज़ों में से एक चीज़ हम लड़कियों की साइकी होती है आलियार साहब, जो हर किसी की समझ में नहीं आ सकती। वशा ने उसकी आंखों में आंखें डालते कहा था। वो आलियार पे तंज कर रही थी, कम से कम आलियार को यही लगा था। वली का कहना था वो हसास है। आलियार को वो कहीं से भी हसास नहीं लग रही थी। वो उठ खड़ी हुई। बैग उसने बाजू पे डाला हुआ था। शॉल को दोनों कंधों से लपेट के सिरे आगे को किए सर पे हल्का सा दुपट्टा टिकाया था। उसके खड़े होते आलियार शाह उसका जायज़ा ले चुका था। क्या मैं उम्मीद कर सकती हूँ आप रिश्ता नहीं लाएंगे? वशा के पूछने पे वो भी उठ खड़ा हुआ। उसके सामने आते आलियार ने मेज़ के सहारे एक पाँव को दूसरे पाँव में मुकैद करते एक हाथ मेज़ पे रख लिया और दूसरा पैंट की जेब में डालते हुए पुरसुकून लहजे में बोला, रिश्ता तो आएगा। पर वशा को उसका अंदाज आग लगा गया। वशा ने उसे देखा जो हल्का सा मुस्कुरा रहा था। वो तन फन करती उसके ऑफिस से निकली थी और आलियार उसकी पुश्त देखता मुस्कुराया। वो आलियार शाह को उसके ऑफिस आके इनकार करे और आलियार शाह मान ले, मजाक की हद तक अच्छा है। आलियार शाह को अब ये सब कुछ दिलचस्प लग रहा था। मज़ा आने वाला है। उसने कंधे उचकाए थे। मिसेस शाह अपने कमरे में सोफे पे टांग चढ़ाए बैठी थी। हाथ में डायमंड की अंगूठी थी जिसे वो दूसरे हाथ से घुमा रही थी। माथे पे सोच की लकीरें थीं। वो जानती थीं कि आलियार तो अपनी ही मर्जी करेगा। अगर वो उसके फैसले में खुश होती हैं तो उम्मीद है कि वो फिर मीर को उस लड़की से शादी करने के लिए राज़ी कर लें जिसके लिए वो करवाना चाहती हैं। आज भी उन्हें अपने बेटों की खुशी की कोई परवाह नहीं थी। आज भी वो सिर्फ अपने फ़ायदे का सोच रही थी। मीर आलियार शाह के कमरे में बेड पे बैठा था, जबकि आलियार शाह उससे कुछ फासले पे सोफे पे बैठा कोई फ़ाइल देख रहा था। भाई, मीर ने उसे मुखातिब किया।
आलियार ने हंकारा भरा। भाभी से आपकी पहली मुलाकात कहाँ हुई? मीर ने बिल्कुल गैर मुतवक्के सवाल किया। आलियार ने हैरत से उसे देखा और फिर वशा से हुई पहली मुलाकात याद आई। वली के घर। उसे मुख्तसर बताता वो फाइल साइड पर रखते उठा और अलमारी की तरफ बढ़ा। आप भाभी से मोहब्बत करते हैं? मीर ने गर्दन मोड़ के उससे पूछा। उसके सवाल पे आलियार का हाथ अलमारी की तरफ जाते साकित हुआ। यकीनन मीर को लग रहा था कि आलियार की मोहब्बत की शादी है। वो सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है शाह, नथिंग एल्स। आलियार ने अपना दिफा किया था। मीर उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ते बोला, जिम्मेदारी से मोहब्बत बनने में वक्त ही कितना लगेगा। वो तो जा चुका था और आलियार ने उसकी पुश्त को देखते लफ्ज़ मोहब्बत दोहराया और फिर सर झटका। कम से कम लफ्ज़ मोहब्बत के लिए आलियार शाह की डिक्शनरी में कोई जगह नहीं थी। निहायत बदतमीज़ इंसान है वो। वर्षा ने तबसरा किया तो हानि ने बेसाख्ता अपने मुंह पर हाथ रखा। क्या कहता? हानि ने पूछा। कहता रिश्ता तो आएगा। वर्षा ने हाथ नचा नचा के उसके अल्फाज दोहराए तो हानि का एकदम कहका बुलंद हुआ। वर्षा ने उसे घूरा। हानि ने मुंह पे हाथ रख के हंसी रोकी। अब? और अगले लाहे अमल का पूछा। अब क्या, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, करनी है ना मुझसे शादी तो भेजे रिश्ता। याद रखेगा किसी परवशा चौधरी को बीवी बनाया है। वर्षा के इरादे खतरनाक हुए थे। हाय आपी, आपकी शादी होगी, कोई मेरा भी जीजा होगा। हानि ने उसकी गर्दन में बाजू डालते मज़े से कहा था। हानि खबरदार उसे जीजा कहा तो। वर्षा ने उंगली उठा के वार्न किया। वो दोनों वर्षा के कमरे में बेड पे बैठी थी। हानि, मैं क्या कहती हूँ, शादी तो होनी ही है, तुम ना उसके 3-4 मुक्के जड़ाओ। वर्षा ने आलियार का सरापा याद करते हवा में मुक्का लहराते ऐसे कहा जैसे वो वर्षा के सामने हो और वर्षा उसे धो डाले। आपी? आंखें हानि ने बेयकीनी से पुकारा। ओहो, मजाक था। वर्षा ने उसे सीरियस होते देखा। ओह शुक्र। हानि का हाथ सीने पे पड़ा था। वही जगह, वही दिन, वही वक्त। 3 हफ्ते के बाद मीर शाह उसी बेंच के पास खड़ा था जहाँ 3 हफ्ते पहले उसके ग्रुप के एक लड़के ने परी की उसकी बेइज्जती करके जाने के बाद चैलेंज किया था। पूरा ग्रुप उसके बोलने का इंतज़ार कर रहा था। मीर शर्त हार गया था, ये सब जानते थे, लेकिन वो लड़का उससे कुछ फासले पे खड़ा उसके मुंह से एतराफ़ करवाना चाह रहा था। हादी भी वहीं खड़ा था और मीर के ग्रुप की लड़कियां और लड़के भी मौजूद थे। कुछ था जो मीर को खटक रहा था। मीर ने बेंच पे वैसे ही एक पैर रख के घुटने पे झुक के कोहनी रखी थी। सीधा हुआ और लड़के की तरफ अपने पॉकेट से पैसे निकाल के फेंक दिए। हादी मीर के चेहरे की तरफ देख रहा था। शायद मीर इस बात को यहीं ख़त्म करना चाहता था। तुम एक मिडिल क्लास लड़की से हार गए मीर, वो लड़का बोला। मीर ने कुछ नहीं कहा। मुझे देखना है उस लड़की को जिसने मीर शाह को हरा दिया यार, एक मनचली लड़की ने मीर की तरफ देखते कहा। इस लड़की को? ये 3 अल्फाज निकले थे मीर के मुंह से जब ऐना और परी अपने डिपार्टमेंट से निकली। एक लड़की जोश से परी को लेकर उनकी तरफ बढ़ी। परी नासमझी से सबको देख रही थी। हानि आज भी नहीं थी क्योंकि वर्षा को देखने वाले आ रहे थे। इन्वॉल्व मत करना, ये जुमला मीर के मुंह में ही रह गया। यही था जो मीर को खटक रहा था। वो ये हरगिज़ नहीं चाहता था। वो नहीं जानता क्यों, लेकिन अब देर हो चुकी थी। इस लड़की ने परी को ला के दरमियान में खड़ा कर दिया। परी ने सबको एक दफ़ा देखा और अपने सामने 3-4 कदम के फासले पे खड़े मीर शाह को देखा। ऐना भी कुछ फासले पे खड़ी थी। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मीट मिस परिशे एहसन। ये है जी वो अजीम शाहकार जिस पे मीर शाह शर्त हार गया। वो लड़की एक हाथ से परी का बाजू पकड़े दूसरे हाथ से सबको मुखातिब करके बता रही थी। मीर साकिन खड़ा था। वो सिर्फ और सिर्फ परी को देख रहा था जो अभी भी बेयकीनी सी कैफियत लिए मीर को देख रही थी। शर्त? टूट के एक लफ्ज़ परी के लबों से बेआवाज़ अदा हुआ, लेकिन उस लफ्ज़ की धमक मीशा को अपने दिल पे महसूस हुई। सब परी को अजीब नज़रों से देख रहे थे। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। आंसू आंख से टूट के गर्दन में जज्ब हुआ और परी हल्का सा कांपने लगी। मीर परी को और हादी मीर को देख रहा था। परी ने उस लड़की से अपना हाथ छुड़वाया। आंसू गाल से रगड़ा था। ऐना ने आगे होकर परी को अपनी तरफ खींच के वहाँ से ले जाना चाहा, लेकिन परी अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिली। मीर चाहता था वो जाए या फिर अपनी भड़ास निकाल दे, उसे गालियाँ दे जाए जैसे बाकी लड़कियाँ उसे दे जाती थी, और दूसरे ही दिन वो लड़कियाँ किसी और लड़के के साथ पाई जाती, लेकिन परी वहाँ मुजस्समा बनी खड़ी थी। परी आगे बढ़ी। ऐना ने उसे जितना रोका उसने अपना बाजू झटका और मीर के सामने जाके खड़ी हो गई। मीर शाह ने उसकी निस्वानियत की धज्जियाँ उड़ाई थी। अपनी मर्दानी जाके चूल्हे में झोंक देना मीर शाह, क्योंकि नस्ली मर्द पीठ पीछे वार नहीं करते।
اور پریش احسن نے اس کی مردانگی پہ وار کیا تھا۔ سب کی نظریں ان دونوں پہ جمی تھی۔ جیت مبارک و میر صاحب۔ کپ کپاتے ہونٹوں سے پری نے یہ جملہ ادا کیا تھا۔ یہی تو چاہتا تھا میر، وہ اس کے سامنے کمزور پڑے۔ وہ ہار کے بھی جیتا تھا، وہ ہارا تھا لیکن پری نے اس کو جتا دیا۔ لیکن آج کی یہ ہار میر سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اپنے آنسو صاف کرتے وہ مڑی اور بھاگتی چلی گئی۔ اینا بھی اس کے پیچھے بھاگی تھی، جبکہ میر پیچھے بھیڑ میں بھی تنہا رہ گیا۔ کیا ہوا چویا، بہت خاموش ہو آج؟ ہمدان نے گاڑی چلاتے اینا سے پوچھا، جو کہ آج سنجیدہ تھی، کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس نے گردن موڑ کے ہمدان کو دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ ہمدان کو تشویش ہوئی تھی، وہ اسے چویا کہہ رہا تھا اور وہ کوئی رد عمل نہیں دے رہی تھی۔ کچھ ہوا ہے کیا یونی میں؟ ہمدان نے اس بار سنجیدگی سے پوچھا تھا، اور اس کے پوچھنے پہ اینا کو پری کا کپ کپانا، لڑکوں کا ہنسنا اور میر کا شرط ہارنا یاد آیا۔ اینا کو خاموش دیکھے ہمدان نے موڑ کاٹتے دوبارہ سے مخاطب کیا، اینا میں تم سے پوچھ رہا ہوں سب ٹھیک ہے؟ اس بار اینا پھیکا سا مسکرائی۔ وہ میری دوست سے میری لڑائی ہو گئی۔ اس نے ہمدان کو پریشان دیکھ کے بہانہ بنایا، اصل بات وہ چھپا گئی۔ اوہ اچھا، مجھے لگا پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ہمدان نے گاڑی پورچ میں کھڑی کرتے کہا۔ اینا خاموشی سے اتر گئی۔ بخت کے تخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص تو نے دیکھا ہے کبھی؟ جیت کے ہارا ہوا شخص۔ وہ اپنے بیڈ پہ الٹا لیٹا تھا، بلیک ٹراؤزر پہ بلیک شرٹ، ماتھے پہ بال بکھرے، کمبل آدھا اوپر اور آدھا نیچے۔ کمرے کی اور اس کی اپنی حالت دونوں ہی بگڑی ہوئی تھی۔ وہ اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ پری نے اس کی مردانگی پہ وار کیا تھا۔ وہ میر شاہ تھا، اسے چاہیے تھا پری کا منہ نوچ لیتا، لیکن پھر بھی پہلی دفعہ دل کسی لڑکی کی وکالت کر رہا تھا۔ وہ شرط ہارا تھا اور پری نے اسے جیتنے کی مبارک دی تھی۔ یہ طنز اس کے دل پہ لگا تھا۔ اس نے اس بار شاید غلط لڑکی کو چن لیا تھا، یا شاید قسمت اس کو مات دینے کے موڈ میں تھی۔ تھک ہار کے وہ اٹھ کے سیدھا ہوا اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی۔ کمرے میں ملگجا سا اندھیرا تھا، شام کا وقت تھا اور مسز شاہ اور آلیار شاہ وشا کی طرف گئے تھے۔ اکیلے کمرے میں اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ اٹھا اور بالکنی کی طرف بڑھ گیا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کسی لڑکی کو وہ سر پہ سوار کر رہا تھا۔ بالکنی پہ جھک کے ریلنگ پہ اس نے مضبوطی سے دونوں ہاتھ جمائے اور نیچے کی طرف دیکھا۔ پری کے ہلتے کپ کپاتے گلابی ہونٹ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو رہے تھے۔ میر جسٹ ریلیکس۔ بالوں تک ہاتھ گیا تھا، اسے سوچنا بند کر، خود کو تنبیہ کیا گیا تھا، اور پھر وہ کمرے کی طرف بڑھا اور فریش ہونے لگا۔ ڈرائنگ روم میں سنگل صوفے پہ آلیار شاہ اپنی تمام تر وجاہت لیے بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ دائیں طرف ڈبل صوفے پہ مسز شاہ اور مسز چودھری بیٹھی تھی۔ مسز چودھری کی بائیں طرف آلیار کی مخالف سمت میں ولی چودھری بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ ہانی کھڑی تھی۔ ہانیہ چودھری کو اپنا ہونے والا جیجا کافی پسند آیا تھا۔ اتنے شاندار بندے سے بھلا کون نہ شادی کرنا چاہے گا؟ وہ آلیار کو دیکھتی سوچتی آپی کی عقل پہ ماتم کر رہی تھی، جو اسے دیکھ کے بھی اس شادی پہ کوئی خاص خوش نہیں تھی۔ ولی کے اشارے پہ ہانی وشا کو لینے باہر گئی تھی۔ چلیں بھائی، پیشی ہے آپ کی، ہانی نے ڈرائنگ روم کے دروازے پہ کھڑی وشا سے کہا۔ وشا بلیک کلر کی گھٹنوں تک آتی فراک زیب تن کیے دوپٹہ گلے میں ڈال کے ہلکا سا سر پہ ٹکایا تھا۔ ہلکا میک اپ جو کہ ہانی نے اس کے ساتھ زبردستی کیا تھا۔ وہ نروس ہو رہی تھی۔ ہانی نے اس کے بازو کو پکڑا اور اندر لے جانے لگی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، آلیار اور مسز شاہ کی نظریں اوپر اٹھی تھیں۔ وہ آہستہ چلتی ہوئی آگے آئی۔ ولی بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ ہانی ولی کے ساتھ کھڑی ہو گئی، جبکہ وشا نے آگے بڑھ کے مسز شاہ کو سلام کیا اور ان مسز شاہ اور مسز چودھری کے درمیان بیٹھ گئی۔ آلیار لا تعلق سا بیٹھا تھا۔ ولی سے اس متعلق وہ پہلے یہ بات کر چکا تھا کہ نکاح بالکل سادگی سے ہوگا، اور ولی بذات خود بھی ہی چاہتا تھا کہ کم سے کم لوگوں کو پتہ چلے تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو۔ بھائی اب جلدی سے کوئی تاریخ رکھ لیں تاکہ ہم اپنی بہو کو جلدی سے لے جائیں اپنے گھر۔ مسز شاہ نے وشا کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے کہا۔ وشا نے پل بھر کے لیے نظریں اٹھا کے آلیار کو دیکھا۔ اس نے بھی دیکھا اور بیک وقت دونوں نے نظریں پھیری۔ دونوں کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ ہو رہا تھا اور دونوں لا تعلق بیٹھے تھے۔ کیوں نہیں جی، اب یہ آپ کی امانت ہے، جب مرضی لے جائیں۔ مسز چودھری مسکراتے بولی۔ ولی بھی مسکرایا تھا، اور ہانی تو وشا کو اپنی ساس کے پہلو میں اس قدر تمیز کے ساتھ بیٹھے دیکھ ہنسی دبا رہی تھی۔ وہ اپنی صحن میں دیوار کے ساتھ چارپائی لگائے گھٹنوں پہ ٹھوڑی رکھے اداس چڑیا کی مانند بیٹھی تھی۔ دوپٹہ گلے میں تھا اور بالوں کی چٹیاں آگے کندھے پہ لٹک رہی تھی۔ آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے کو زمین پہ گھور رہی تھی۔ اسے رہ رہ کے اپنی بے عزتی یاد آ رہی تھی۔
جب سے وہ یونی سے واپس آئی تھی ایسے ہی مرجھایا پھول بنی بیٹھی تھی۔ والدہ بازار تک گئیں تو وہ تب سے جو آنسوں پہ پل باندھے بیٹھی تھی توڑ دیے۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کس چیز کا سوگ منائے، ایک لڑکے کا اس پہ شرط لگانے کا یا اس بات کا کہ اس لڑکے کے لیے دل میں کہیں نرم گوشہ پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اسے ابھی تک اپنی غلطی سمجھ نہیں آئی تھی۔ میر کے گروپ کی طنزیہ نظریں اور وہ طعنے، خود پہ شرط لگ جانا، دل کا بغاوت پہ اتر آنا، اذیت تھی اور انتہا کی تھی۔ بغیر غلطی کے اسے یوں ذلیل کیا گیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے آنکھیں بند کی۔ اللہ تیرے بندے جینے کیوں نہیں دیتے؟ اس کے دل نے شکوہ کیا تھا۔ وہ دوسروں کو دلا دینے والی اکثر قسمت کے آگے رو دیتی تھی۔ ذلت اور عزت تو تیرے ہاتھ میں ہے نا مولا، ان زمین والوں کو کس بات کا غرور ہے؟ آسمان کی طرف منہ کیے آنکھیں بند طنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں کا احاطہ کر گئی۔ آنکھیں کھلی تھی، اس نے آنسو صاف کیے۔ پریش احسن اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتی ہے۔ چارپائی سے اٹھ کے اس نے سر پر دوپٹہ لیتے اللہ سے دل میں ہی کہا، اور جو معاملات اللہ کی عدالت میں چلے جائیں ان کے لیے ماتم کیسا اور کیسے شکوے، کیسے سوال اور کیسے جواب۔ نہ اف کیا جاتا ہے نہ ہائے، بس اسے سنا کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پھر وہ جانے اور معاملہ پری نے بھی یہی کیا تھا، اللہ کی عدالت میں کیس دائر کر دیا تھا، اور اس عدالت میں ناانصافی ہو جائے ناممکن۔ وہ خود انصاف پسند، ڈرا کریں اس وقت سے جب کوئی آپ کا معاملہ اللہ کی عدالت میں لے جائے، اللہ پہ چھوڑ دے۔ اب مجرم میر شاہ کا کیا ہوگا؟ پری اٹھی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اسے رات کا کھانا بنانا تھا۔ اپنی ناکردہ غلطیوں کا ماتم وہ ایسے بیٹھ کے نہیں منا سکتی تھی۔ پری میری جان اٹھ جاؤ، نماز ادا کر لو، پھر یونی بھی جانا ہے۔ والدہ صاحبہ نے آج پری کو تیسری دفعہ آواز دی۔ وہ پہلی آواز پہ اٹھ کھڑی ہوتی تھی لیکن آج تو سدھ بدھ لیٹی تھی۔ والدہ نے آگے بڑھ کے بستر ہٹایا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا۔ وہ جلتا کوئلہ بنی پڑی تھی۔ والدہ کا ہاتھ سینے پہ پڑا تھا۔ او میرے اللہ، پری تمہیں تو بخار ہے، انہوں نے اس کے سہانے بیٹھتے کہا تھا۔ پری نے ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ ٹھنڈک کا احساس ہوا تھا۔ اپنا منہ ان کی گود میں چھپاتے وہ ان سے بھی چھپ رہی تھی۔ انہوں نے دوبارہ بستر اس پہ ڈال دیا، ہاتھ میں پکڑی تسبیح سائیڈ رکھی اور آیات کا ورد کرتے اس پہ دم کرنے لگی۔ پری کو ان کی گود میں الگ ہی سکون ملا۔ وہ جو پوری رات نہیں سوئی تھی، والدہ کی گود میں سر رکھتے ہی آنکھیں موند گئی۔ وہ اپنی ہیوی بائک پہ نک سک سا تیار یونی کی پارکنگ میں بیٹھا تھا۔ بلیو جینز پہ وائٹ شرٹ، اوپر لیدر کی براؤن جیکٹ پہنے، ہاتھوں میں برینڈڈ واش، بالوں کو جیل لگا کے سیٹ کیے، وہ رات والے میر سے بالکل الگ میر لگ رہا تھا۔ ملال کا نام و نشان اس کے چہرے پہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا تھا۔ وہ پرسکون ضرور بیٹھا تھا لیکن نظریں یونی کے گیٹ پہ تھیں۔ وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ کسی کا انتظار ہو رہا ہے کیا؟ ہادی نے کچھ فاصلے پہ کھڑے ہو کے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ اس نے گردن موڑ کے ہادی کو دیکھا۔ ہادی کی آنکھیں اسی پہ ہی جمی تھی۔ وہ اٹھا اور کوئی جواب دیے بغیر یونی کے احاطے کی طرف بڑھ گیا۔ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے وہ لاپرواہ سا آگے بڑھ رہا تھا جب ہادی نے پیچھے سے بھاگتے اس کے قدم کے ساتھ قدم ملائے۔ پری کا انتظار کر رہا تھا؟ ہادی نے کھڑے ہو کے پوچھا۔ میر جو کہ 2 قدم آگے بڑھ چکا تھا، ایک دم پیروں کو بریک لگی، صرف گردن موڑ کے ہادی کو دیکھا تھا۔ بھلا دوستوں سے بھی کچھ چھپا ہے کبھی؟ ہاں، یک لفظی جواب دے کے اس نے گردن سیدھی کر لی تھی۔ ہادی کو اس کی صاف گوئی بالکل پسند نہیں آئی۔ وہ وہیں کھڑا رہ گیا اور میر آگے بڑھ گیا۔ پتہ نہیں اب اس کے دماغ میں کون سی کھچڑی پک رہی تھی۔ ہانی منہ کھولے اینا کو سن رہی تھی۔ اس نے 2 چھٹیاں کیا کی، یونی میں اس کے پیچھے اتنا ہنگامہ ہو گیا۔ اینا نے اسے شرط والی بات سے لے کے پری کے رونے تک ایک ایک لفظ بتایا۔ یہ داستان سنتے ہانی نے غصے سے مٹھیاں بھینچی۔ پری آج یونی نہیں آئی تھی۔ وہ دونوں اپنے ڈپارٹمنٹ کے گارڈن میں بیٹھی تھیں۔ ابھی وہ یہی بات کر رہی تھیں جب میر ان کے پاس آیا۔ تم لوگوں کی دوست نہیں آئی آج؟ میر نے ببل گم چباتے بالکل عام لہجے میں پوچھا۔ اینا اور ہانی کھڑی ہو گئیں۔ ہانی نے اسے سر سے پیر تک دیکھا، ایک دفعہ دل کیا اسے پکڑ کے دھو ڈالے۔ اینا نے بھی غصے سے دیکھا۔ بندہ ڈھیٹ ہو، میر شاہ نہ ہو۔ وہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی کیسے ان کے سامنے تن کے کھڑا پری کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ پری اسے کچھ کہنے کو آگے بڑھی تو اینا نے اس کا بازو پکڑ لیا اور نفی میں سر ہلاتے وہ دونوں وہاں سے چلی گئیں۔ میر نے ان کی پشت کو گھورا۔ نہیں آئے تو نہ آئے، میری بلا سے، اس نے کندھے اچکاتے کہا، صرف دل کو بہلایا تھا۔ وہ کمرہ عدالت سے نکل رہے تھے۔ ولی آگے تھا اور پیچھے پولیس کے اہلکار، ایک بندے کو جس نے کالے رنگ کا ڈھیلا ڈھالا کرتا پہنا تھا، آنکھوں میں بھر بھر کے سرما لگائے، منہ میں پان چباتے وہ حلیے سے کوئی غنڈا لگ رہا تھا۔ اہلکار اسے ہتھ کھڑی لگائے ولی کے پیچھے چل رہے تھے۔ وہ ولی کو چبھتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔
ولی جیپ کے پاس پہنچ کر اپنا رخ اس کی طرف کیا اور مسکرایا، طنزیہ مسکراہٹ۔ آج بھی اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوا تھا اور ولی چاہتا تھا ابھی وہ اس کیس کو تھوڑا اور لٹکانا چاہتا تھا۔ کم سے کم وشا کی شادی ہونے تک تو وہ بالکل نہیں چاہتا تھا کہ سامنے کھڑے انسان کو سزا ہو۔ اس آدمی نے ولی کی مسکراہٹ دیکھی تو غصے سے اسے گھورا۔ لگتا ہے ایس پی فیملی اور بہنیں عزیز نہیں تجھے، اس آدمی نے ولی کو طنز سے گھورتے کہا۔ ولی نے پولیس اہلکار کو جیپ میں بٹھانے کا اشارہ کیا اور خود مڑ کے جیپ کی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ جب وہ آدمی دوبارہ بولا، بڑے دیکھے ہیں تیرے جیسے گرم خون والے ایس پی، لیکن بھائی کے آگے کوئی ٹکتا نہیں ہے۔ اس کی دھمکی پہ مڑا اور ولی مسکرایا۔ اس کے اپنے درمیان ایک قدم کا فاصلہ رکھتے ولی نے جیب کی پاکٹ سے ببل گم نکالی، اسے کھول کے منہ میں ڈالا اور پھر آنکھوں میں سرد تاثرات لیے اسے دیکھا۔ ایک دفعہ تو اس کی آنکھوں کے تاثر نے سامنے والے کو بھی ہلا دیا تھا۔ صرف گرم خون والے دیکھے ہیں منگو، گرم دماغ والا چودھری، اب دیکھ۔ ببل گم دانتوں کے نیچے پیستے جس طرح ولی نے اسے دھمکایا، منگو کو لگا وہ اسے دانتوں کے نیچے پیس رہا ہے۔ سزا تو تجھے ہوگی۔ ایک ہاتھ کو پاکٹ میں ڈال کے ولی نے دوسرے ہاتھ سے اپنے سر پہ رکھی ہیڈ ٹھیک کی، اور اگر نہیں ہوئی نا تو اس جیب میں بم لگوا کے بلاسٹ کر دوں گا، تو بھی ختم، کیس بھی ختم اور ٹائے ٹائے پھس۔ ولی نے ہاتھوں سے پٹاخہ مارتے اسے ڈرایا تھا۔ پولیس اہلکار ولی کی بات پہ مسکرائے۔ بٹھاؤ۔ ایک انگلی سے اہلکار کو منگو کو جیب میں بٹھانے کا اشارہ کرتے وہ فرنٹ سیٹ کھول کے بیٹھ چکا تھا۔ آنکھوں پہ اس نے سن گلاسز لگا لی اور منگو کی طرف دیکھ کے اس نے گلاسز کو شہادت کی انگلی سے نیچے ناک پہ کرتے ببل گم کا غبارہ پھلا کے پھوڑا تھا، اور منگو کا بس نہیں چلا وہ اس ایس پی کا گلا دبا دے۔ اہلکاروں نے اسے کھینچ کے جیپ میں بٹھایا اور جیپ تھانے کی طرف روانہ ہوئی۔ وہ اشتعال میں ٹانگ ہلا رہا تھا، وہ جو کوئی بھی تھا بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ کمرے میں ہر جگہ اندھیرے کا راج تھا، بس کچھ روشنی چھن سے کمرے میں آ رہی تھی، اور اس روشنی میں بس اتنا نظر آ رہا تھا کہ وہ کرسی پہ تنفر سے بیٹھا ٹانگ ہلا رہا ہے۔ کیا رپورٹ ہے؟ اس نے سرد آواز میں سامنے کھڑے لڑکے سے پوچھا۔ لڑکا ہلکا سا کانپ رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ رپورٹ کوئی خاص اچھی نہیں ہے۔ وہ بھائی آج بھی کیس کا فیصلہ نہیں آیا، لڑکے نے بمشکل لڑکھڑاہٹ پہ قابو پاتے بتایا تھا۔ اس کی بات سن کے ایک سیکنڈ کے لیے سامنے والے کی ٹانگ ہلنا بند ہوئی تھی۔ سیکنڈ کے بعد اس نے پھر سے ٹانگ ہلانا شروع کر دی، لیکن اس بار اشتعال میں اضافہ ہوا تھا۔ ایس پی کو دھمکی نہیں دی تھی کیا؟ سامنے والا کرسی سے اب ٹیک لگا کے آنکھیں موند گیا تھا۔ بھائی دھمکیاں مسلسل دے رہے ہیں، لیکن سامنے والا ہے کہ کوئی رد عمل نہیں دے رہا، لڑکے نے صورتحال سے آگاہ کیا۔ بہن کو اٹھوا کیوں نہیں رہے اس کی؟ گالی۔ بھائی کو ایک دم غصہ آیا تھا۔ بھائی وہ ایس پی کو زیادہ ہی شاطر ہے، اس نے سیکیورٹی ڈبل کر دی اپنے گھر کی، اور بہنوں کو یونیورسٹی خود چھوڑ کے اور لے کے آتا ہے۔ اس کی اطلاع پہ سامنے والے نے پاس پڑے ٹیبل سے گلاس اٹھا کے دیوار پہ مارا تھا۔ وہ کل کا آیا ایس پی اب بھائی کے دھندے کو بند کرے گا؟ وہ چلایا تھا۔ اگلی سنوائی کب ہے؟ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد اس نے پوچھا۔ بھائی 2 ہفتے بعد، لڑکے نے اطلاع دی تھی۔ ٹھیک ہے ایس پی، ایسے ہی تو ایسے صحیح، سنوائی کے ایک دن پہلے تیری بہن کو نہ اٹھوایا تو میرا نام بھی بھائی نہیں۔ بچا لے اپنی عزت اور 1 ہفتہ عیش کر لے۔ پاس بڑی حرام بوتل کو منہ لگائے اس نے اپنا مکرو منصوبہ بتایا۔ لڑکا اس کے اشارے پہ باہر جا چکا تھا اور وہ پھر سے اپنے مشغلے میں مست ہونے لگا۔ وہ یونی سے اپنی ہیوی بیگ لے کے نکلا۔ موڈ اتنا خراب تھا کہ گھر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نہ جانے غصہ کس بات پہ اتنا آ رہا تھا۔ پری نے کس خوشی میں یونی سے چھٹی کی تھی؟ اب اتنی کمزور ہے بھلا کہ شرط کا پتہ چلا تو گھر میں چھپ کے بیٹھ جائے۔ عجیب عجیب سوچیں اسے کھا رہی تھی، اسی لیے اس نے گھر کے بجائے عالیہ شاہ کے آفس کی طرف بائک موڑ لی۔ اس نے ہیلمٹ اتارا، اپنے بال ٹھیک کیے، آفس داخل ہوا جہاں ریسیپشنسٹ موجود نہیں تھی۔ ہوتی بھی تو علیار سے ملنے کے لیے اسے ریسیپشن کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ سارے سٹاف سے لاپرواہ آفس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا جب کسی نسوانی آواز نے اس کے قدم روکے۔ ایکسکیوز می مسٹر، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مینرز نام کی کوئی چیز ہے آپ میں؟ اس لڑکی کا ٹوکنا میشا کو ایک آنکھ نہیں بھایا۔ وہ مڑا اور چبھتی نظروں سے اسے دیکھا، جو شاید نئی ورکر تھی اس لیے میشا سے انجان تھی۔ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ اگر سر سے تو انتظار کریں، وہ ابھی میٹنگ میں ہے۔ اس نے میر کو اپنی طرف دیکھ کے وضاحت دی۔ اس سے پہلے میر کچھ کہتا، ریسیپشنسٹ جو کہ عالیہ شاہ کی سیکرٹری سے گپے ہانکنے میں مصروف تھی، اس کی نظر میز پہ پڑی اور اس کے سامنے نئی ورکر پہ۔ میر نے سینے پہ ہاتھ باندھے تھے، ماتھے کی رگیں تن گئی تھی۔ ریسیپشنسٹ کو سیکنڈ لگا بات سمجھنے میں۔ وہ بھاگتی ان دونوں کی طرف بڑھی۔
सॉरी सर, ये नई वर्कर है, इसे आपका नहीं पता, आप जाएं प्लीज़ मिल लें सर से। उसने सामने खड़े होकर नई वर्कर को मीर से कुछ फासले पे किया और लजाहत भरे लहजे में गोया हुई। मीर ने पहले उसे देखा और फिर नई वर्कर को और मुड़ गया। उसके मुड़ने पे रिसेप्शनिस्ट ने सीने पे हाथ रख के सांस खारिज किया और उस लड़की की तरफ मुड़ी। ये मीर शाह हैं, सर आलिया शाह के छोटे भाई। सर चाहे मीटिंग में हो या काम कर रहे हो, इन्हें रोकने की कोशिश भी मत करना। तुम शुक्र करो तुम्हारी नौकरी बच गई आज। चलो। वो बोलती उसे लेती आगे बढ़ गई, जबकि नई वर्कर ने एक दफ़ा मुड़ के मीर शाह को देखा जो अब मीटिंग रूम का दरवाज़ा खोल रहा था। वो ब्लैक डिनर सूट में मलबूस मल्टीमीडिया के पास खड़ा हाथ में मार्कर था और मल्टीमीडिया को देख के सामने एम्प्लॉयज़ को अहम पॉइंट्स बता रहा था। जब मीर उसके ऑफिस में दाखिल हुआ, आलियार की नज़रें उस पर पड़ी तो वो बोलता बोलता रुका। उसने मीर को देखा और फिर मीटिंग रूम में मौजूद वॉल क्लॉक को, और मीटिंग बर्खास्त कर दी। उसके इशारे पे सब एम्प्लॉयज़ उठ के बाहर की तरफ बढ़ गए। आलियार मीर की तरफ बढ़ा जिसके मुंह पे 12 बजे हुए थे। तभी वो आलियार के ऑफिस आ गया था। मैं डिस्टर्ब हूँ भाई? मीर ने उसे देखते पहला जुमला बोला। आलियार मल्टीमीडिया के सामने ही खड़ा था, जबकि मीर दरवाजे के पास। इतनी दूर से भी आलियार के चेहरे पे डिस्टर्बेंस नज़र आ रही थी। कुछ अजीब हो रहा है मेरे साथ, मीर ने उसकी तरफ कदम बढ़ाते बताया था। आलियार ने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मीर ने नफ़ी में सर हिला दिया। मीर सिर्फ बोल रहा था और आलियार शाह सुन रहा था, और मीर के लिए आलियार शाह से कोई अच्छा सामने नहीं हो सकता, इसीलिए तो वो सीधा उसी के पास आया था। मैं शर्त हार गया था भाई, मीर ने उसकी तरफ बढ़ते बताया। दैट्स ओके शाह, आलियार ने उसे तसल्ली दी। दैट्स ओके, दैट्स टोटली ओके, लेकिन जो हो रहा है ना वो ओके नहीं है। वो मेरे सर पे सवार हो रही है। बेबसी थी मीर के लहजे में। मीर ने पास खड़ी कुर्सी की बैक पे हाथ रखा था। आलियार आगे बढ़ा। वो मीर शाह की हालत समझने से कासिर था, क्योंकि वो उस जज्बे से नावाकिफ़ था जो मीर के दिल में पिनप रहा था। अगर वो इस जज्बे से आशना होता तो मीर शाह को बता देता कि ये मोहब्बत की इब्तिदाई अलामात थी। आलिया ने आगे बढ़ के उसके गिर्द अपना हसार कायम किया। आलिया के पास कीमती चीज़ मीर शाह ही था। मीर ने उसके लम्स में सुकून महसूस किया। आंखें मूंद के अपना चेहरा उसके सीने में छुपाया था, और मीर के लिए उससे ज़्यादा अच्छी कोई पनाहगाह नहीं थी। आलियार उसे लेता मीटिंग रूम से निकला। उसे बातों में उलझाया था और उसके लिए वो अपने काम पर से पुश डाल देता था। हमदान सामने खड़ी ऐना को देख रहा था। खुद वो बेड पे बैठा था। कहाँ रखी है हमदान? ऐना ने कोई 10वीं दफ़ा पूछ लिया था। नहीं याद आ रहा। हमदान ने अपने सर पे हाथ रख के मासूमियत की इंतहा की थी। देखो हमदान, ऐना ने उंगली उठाई थी। कल मेरे असाइनमेंट की लास्ट डेट है, मुझे मेरी फाइल अभी चाहिए वरना, उसने धमकी दी थी। हमदान ने उठ के इस्तिराब में चक्कर लगाना शुरू कर दिए। ऐना बेबसी से उसे देख रही थी। तुम्हें कैसे याद आएगा? ऐना मुद्दे पे आई थी क्योंकि वो हमदान दुरानी की रग रग से वाकिफ़ थी। देखो बहन, तुम जानती हो मैं कितना शरीफ इंसान। हमदान ऐना की तरफ देख के सफाई देने की कोशिश करने लगा, जब ऐना ने दरमियान में ही टोका। बकवास बंद करो अपनी, बताओ क्या चाहते हो? ऐना उसकी शराफत से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। हमदान ने बात काटे जाने पे घूरा, लेकिन वो कच्चा चबाने वाली नज़रों से देख रही थी। उसकी असाइनमेंट की कल लास्ट डेट थी और यहाँ हमदान मियाँ के ड्रामे ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। हमदान ने पहले खड़ी सामने ऐना को देखा और फिर पीछे अलमारी की छत को, जहाँ से फाइल का एक कोना हल्का सा नज़र आ रहा था। मेरी भी असाइनमेंट की लास्ट डेट है कल। हमदान ने अपने दांतों की नुमाइश की थी। तो ऐना ने सवालिया नज़रों से देखते पूछा। असाइनमेंट के बदले असाइनमेंट? हमदान शैतानी मुस्कुराहट लिए बोला। ऐना ने उसे ऐसे देखा जैसे वो पगला गया है। यानी मैं, ऐना दुरानी, अब तुम्हारी असाइनमेंट बनाऊं? ऐना ने अपने सीने पे हाथ रखते उसकी बात का मतलब खुद को समझाया था। हमदान ने सर जोरों शोर से हिलाया। पी के आए हो क्या? ऐना बिफरी थी। अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हें मैं ऐसा लगता हूँ? वो फ़ौरन बिदक के पीछे हटा। ऐना ने उसे सरता पैर देखा। लगते तो बहुत कुछ हो। उसके तंज पे हमदान ने सब्र का घूंट पिया और ढील के लिए हाथ आगे बढ़ाया। साइड पे करो उसको। ऐना ने उसके हाथ पे अपना हाथ मारा था। और हाँ, अपने असाइनमेंट का मटेरियल अपना लैपटॉप मेरे कमरे में दे जाना, बना दूंगी। हाँ, ऐना ने अपने बाल पीछे को फेंकते कहा और बाहर की तरफ बढ़ गई, गोया हमदान दुरानी की बहन होने का सबूत दे गई थी। ये दिन भी आने थे। पीछे हमदान उसे देखता सोचता रह गया। परी मगन अपनी असाइनमेंट मुकम्मल कर रही थी। क्योंकि उसके पास लैपटॉप नहीं था तो उसे सारा काम मोबाइल पे ही करना था। अभी घर के सारे काम भी पड़े थे। वो आज भी यूनी नहीं गई थी। कल भी सारा दिन उसने मातम किया था।
ابھی کچھ دیر پہلے اینا اور ہانی نے کانفرنس کال کر کے اس کا حوصلہ بڑھایا، اسے سمجھایا کہ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی تو وہ کیوں منہ چھپائے اور وہ کیوں اپنا کریئر خراب کرے۔ ان کی باتوں کا ہی اثر تھا کہ پری نے اٹھ کے عصر کی نماز ادا کی، گھر کی ہلکی پھلکی صفائی کی اور اپنا یونی کا کام کرنے بیٹھ گئی۔ اس کے بعد اسے رات کا کھانا بھی بنانا تھا۔ وہ میر والے واقعے کو بھول کے مگن ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ دونوں باپ بیٹی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ SHO زمان چودھری اخبار پڑھ رہے تھے جبکہ عرفہ ان کے سامنے سنگل صوفے پہ براجمان تھی۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں میں گھر میں قید ہو کے بیٹھ جاؤں؟ اس نے ان کی طرف دیکھتے کہا۔ انہوں نے اخبار فولڈ کر کے سامنے میز پہ رکھ دیا۔ جانتے تھے اب ان کی بیٹی بحث کے موڈ میں ہے۔ تو تم کیا چاہتی ہو، میں تمہیں باہر جانے دوں اور وہ جو تمہاری طاق لگائے بیٹھے ہیں تم پہ حملہ کر دیں؟ انہوں نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ کم آن ڈیڈ پلیز، عرفہ نے جھنجھلاتے کہا تھا۔ کسی محفوظ ہاتھوں میں کیوں نہیں سونپ دیتے مجھے؟ عرفہ نے مسکراتے کہا۔ وہ اس کا اشارہ بہت اچھے سے سمجھتے تھے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ انہوں نے صوفے سے اٹھتے کہا، مطلب وہ اس بارے میں مزید بات نہیں کرنا چاہتے؟ تو پھر میں جاؤں دوستوں کے ساتھ؟ عرفہ نے موقع پہ چوکا مارا۔ نو، وہ درست لہجے میں انکار کر گئے۔ تم اپنی حفاظت نہیں کر سکتی اس لیے تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ انہوں نے آخری فیصلہ سنایا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ مجھے میری حفاظت کے قابل بنا دیں یا کوئی ایسا بندہ میرے پلے باندھ دے جو میری حفاظت کرے، مجھے یوں قید مت کریں۔ عرفہ نے ان کی پشت کو دیکھ کے بے بسی سے کہا، ناٹ اے بیڈ آئیڈیا، تمہیں ٹریننگ دی جا سکتی ہے۔ انہوں نے مڑتے کہا تھا۔ وہ عرفہ کی طرف سے بہت پریشان تھے۔ ایک وہی تو تھی ان کا کل اثاثہ۔ وہ مسکرائی تھی۔ ٹرینر میری مرضی کا ہوگا۔ اس نے شرط رکھی تھی، میں کرتا ہوں ولی سے بات۔ انہوں نے مڑتے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ یاہو، وہ جوش سے چیخی تھی۔ اس کا کام ہو گیا تھا۔ دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے SP کی ٹریننگ وہ زیادہ بہتر سمجھتی تھی۔ عرفہ کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ ولی اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے SHO کی کال آئی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ عرفہ کو ٹریننگ دیں۔ کیس کا فیصلہ چونکہ ملتوی ہو چکا تھا اور اس دوران ہی آلیار اور وشا کا نکاح ہو جانا تھا، اسی لیے اس طرف سے اب کوئی خاص ٹینشن نہیں تھی، لیکن عرفہ کو ٹریننگ، یہ سوچ کے اس کا سر درد کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا عرفہ کے لیے ایک نیا ایڈونچر ہوگا، کم سے کم وہ اس لڑکی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ہانی، ایک دم اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ ہاں، ہانی اسے ٹریننگ دے سکتی ہے۔ یہ سوچ آتے ہی وہ پرسکون ہو گیا۔ پھر وہ ہانی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اسے بھی ہانی سے پوچھنا تھا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی اپنی اسائنمنٹ کو آخری ٹچ دے رہی تھی جب وہ اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ ہانی اسے آتے دیکھ کے مسکرائی اور اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا۔ ولی اس کے سامنے بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ ایک کام ہے تم سے؟ اس نے براہ راست بات کی۔ اسے گھما پھرا کے بات کرنا آتا ہی نہیں تھا، وہ سیدھا مدعے پہ آتا تھا۔ ہانی نے حیرت سے اپنے سینے پہ انگلی رکھ کے سر کے اشارے سے یقین کرنا چاہا کہ مجھ سے کام؟ ولی نے سر اس بات میں ہلایا۔ میرے سر ہے، ان کی بیٹی کو ٹریننگ دینی ہے۔ ولی نے اسے بتایا۔ میں؟ ہانی جوش سے بولی۔ مار پیٹ والا کام اسے ویسے ہی بہت پسند تھا۔ ولی نے ہاں میں سر ہلایا۔ کر پاؤ گی؟ ہانی نے پوچھا تھا۔ آف کورس، ولی نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ اوکے ڈن، ہانی نے جوش سے کہا اور اٹھ کے اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ ولی باہر کی طرف بڑھا، کچھ یاد آنے پہ رکا اور مڑا۔ اسے ایسے ٹریننگ دینا جیسے وہ تمہاری سوتیلی اولاد ہو۔ ولی نے آنکھیں گھمائی۔ ہانی نے مسکراہٹ دباتے مڑ کے اسے دیکھا۔ وہ دروازے میں کھڑا تھا۔ کیوں، وہ آپ کی ایکس گرل فرینڈ رہ چکی ہے کیا؟ ہانی نے اسے چھیڑا۔ ایکس گرل فرینڈ تو نہیں، ہاں تمہاری فیوچر بھابھی بننے کو تیار ہے وہ۔ ولی نے سینے پہ ہاتھ باندھے اسے چڑھایا۔ بھیا، وہ چیخی تھی۔ ولی کا ایک دم کہکا بلند ہوا۔ بھابھی میری مرضی سے آئیں گی۔ ہانی نے انگلی اٹھا کے وارن کیا۔ یہ کس نے کہا؟ ولی نے اس کی بات پہ ابرو چکاتے کہا۔ میں نے۔ وہ ترکی بترکی بولی۔ اوہ جاؤ، تمہاری بھابھی میری مرضی سے آئیں گی۔ وہ مسکراہٹ دباتا ایک ایک لفظ پہ زور دیتا بولا۔ توبہ توبہ۔ ہانی نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ ولی کا ایک بار پھر کہکا بلند ہوا۔ ہانی نے اس کی نظر ہی نظروں میں نظر اتاری۔ وہ کبھی کبھی مذاق کے موڈ میں ہانی کو بہت تنگ کرتا تھا۔ اسی گھر کے دوسری طرف کمرے میں جائیں تو مسز چودھری سامنے کھڑی وشا کو خشمگین نظروں سے گھور رہی تھی۔ ماما، آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ آپ پلیز ان سے بولیں کہ خود سے کریں شاپنگ۔ وشا نے صوفے پہ بیٹھتے ہی جھنجھلاتے کہا۔ میں کہہ چکی ہوں ان کو، تم بس کل جا رہی ہو۔ انہوں نے حکم صادر کیا تھا۔ مسز شاہ کی کال آئی تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ آلیار اور وشا مل کے اپنے نکاح کی شاپنگ کریں، لیکن وشا تو سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ گئی تھی، اس لیے انہوں نے غصے سے کہا، اچھا تھوڑی لگتا ہے نئی نئی رشتہ داری میں انکار۔
وشا بے بسی سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ اب چپ چاپ لیٹ گئی تھیں۔ نہ جانے کیوں وہ اس معاملے میں ولی کی طرح کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اوف، آلیار کے ساتھ شاپنگ کا سوچ کے ہی اسے کچھ ہو رہا تھا۔ شادی اپنی مرضی سے کر رہے ہو تو آف کورس شاپنگ بھی تمہاری مرضی سے ہوگی، مسز شاہ نے آلیار کو دیکھتے کہا، جو ان کی بات پہ عجیب سی نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ تینوں لاؤنج میں بیٹھے تھے، مسز شاہ سنگل صوفے پہ جبکہ وہ دونوں بھائی ڈبل صوفے پہ کچھ فاصلے پہ بیٹھے تھے۔ اپنی مرضی سے شادی والا طنز بہت چبھا تھا آلیار کو۔ آلیار انہیں کیسے سمجھائے کہ یہ شادی مرضی والی نہیں تھی۔ اس نے میر کی طرف دیکھا جو کہ بیٹھا مگن اپنے موبائل میں تھا۔ جی ٹھیک ہے، آپ کہہ دیں ان سے کل تیار رہیں پسند کی شاپنگ کے لیے۔ آلیار نے کھڑے ہوتے پسند پہ اچھا خاصا زور دیتے کہا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ خود کہہ دینا، بات تو ہوتی ہوگی اس سے۔ مسز شاہ نے پیچھے سے اسے باور کروایا۔ وہ جو سیڑھیوں کے درمیان میں پہنچ گیا تھا ایک دم ان کی بات پہ رکا اور مڑا۔ جی ہوتی ہے، صبح و شام دن رات یہی تو کام ہے مجھے۔ آلیار نے کندھے اچکاتے ان کے طنز پہ مسکراتے طنز کیا تھا، جبکہ دل کوس رہا تھا کہ اس کا نمبر تک نہیں تھا آلیار کے پاس۔ وہ پلٹ گیا اور دن رات والی بات اچھی خاصی چبھی مسز شاہ کو۔ وہ پہلو بدلتی رہ گئی۔ وہ یونی میں داخل ہوئی۔ بلو گاؤن، بلو حجاب اور بلو ہی فائل سینے سے لگائے وہ آنکھیں جھکائے چل رہی تھی۔ اس نے اپنا گاؤن اور حجاب حتیٰ کہ فائل بھی بدل لی تھی۔ وہ نظر جھکائی اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ آج اس نے ایک دفعہ بھی اس جگہ کو دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی جہاں وہ ہمیشہ اپنی بائک پہ بیٹھ کے اس کی طرف مسکراہٹ اچالتا تھا۔ پری اگر ایک دفعہ دیکھ لیتی تو جان لیتی وہ بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ بھی پری کی طرح اپنی جگہ بدل چکا تھا۔ آج وہ پارکنگ میں نہیں بلکہ پری کے ڈپارٹمنٹ کے تھوڑا آگے ذرا ہٹ کے سائڈ پہ کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ پری پہ نظر پڑی تو وہ مسکرایا۔ وہ آج بلیک سے بلو پہ آ گئی تھی، شاید اس لیے کہ پہچانی نہ جائے، لیکن میر شاہ نے دور سے ہی اسے پہچان لیا تھا۔ کل وہ نہیں آئی تھی اور میر نے پورا دن برے موڈ کے ساتھ گزارا۔ آج اسے ایک نظر دیکھی میر کو گویا سکون قلب نصیب ہوا۔ میر شاہ کا سکون پریش احسن سے جڑ رہا تھا اور میر کو اس بات کی خبر تک نہ تھی۔ یہ بے خبری میر کو لے ڈوبے گی۔ وہ تینوں کلاس سے نکل رہی تھیں، چونکہ اسائنمنٹ سبمٹ ہو چکی تھی تو یہ بوجھ ان کے کندھوں سے سرک گیا تھا۔ پری آج بالکل فریش سی تھی۔ اینا اور ہانی نے اس سے کچھ نہیں پوچھا، نہ ہی وہ اس کا موڈ خراب کرنا چاہتی تھی۔ تم دونوں آ رہی ہو؟ بس مجھے نہیں پتا، ہانی نے بیگ گھاس پہ پھینکتے کہا تھا۔ اس جمعے کو وشا آپی کا نکاح تھا، چونکہ نکاح بالکل سادگی سے ہونا تھا اور ولی زیادہ ہنگامہ نہیں چاہتا تھا۔ ہانی ان دونوں کو منا رہی تھی کہ وہ دونوں بھی آئیں۔ اینا کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ تو آ ہی جائے گی۔ مسئلہ پری کا تھا جو ٹال مٹول سے کام لے رہی تھی۔ یار امی کی طبیعت آج کل خراب رہتی ہے، پری نے بہانہ بنایا تھا۔ آنٹی سے میں خود بات کر لوں گی، اگر تم کہتی ہو تو بھائی کے ساتھ آ کے انویٹیشن بھی دے جاؤں گی۔ ہانی کوئی بھی بہانہ سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ نہیں، میں کروں گی امی سے بات، پری نے اسے تسلی دی تھی۔ ہانی اسے دیکھتے مسکرائی۔ چلو اب تم دونوں مشورہ دو میں کیا پہنوں۔ ہانو نے سب سے اہم موضوع اٹھایا۔ اب وہ دونوں سے مختلف سجیشنز دے رہی تھیں۔ وہ بلیک شرٹ پہ بلیو جینز پہنے، ہاتھ میں برانڈیڈ واچ، بالوں کو ہمیشہ کی طرح تیل لگا کے سیٹ کیا اپنی کار میں چودھری ہاؤس کے باہر وشا کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ دن بھی آنے تھے جب آلیار شاہ کو کسی کا انتظار کرنا پڑتا۔ لوگ اس سے ملنے کے لیے اس کے آفس میں گھنٹوں انتظار کرتے تھے اور آج پروشا چودھری اسے انتظار کرواتی۔ اس نے ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پہ رکھا تھا جبکہ دوسرے سے وہ ٹائم نوٹ کر رہا تھا، 5 منٹ 50 سیکنڈ۔ اس نے گھڑی کو دیکھ کے کہا اور چودھری ہاؤس کے گیٹ کو ایک دفعہ پھر غصے سے گھورا، جیسے وشا کے باہر نہ آنے پہ بیچارے گیٹ کا قصور ہو۔ تبھی 10 سیکنڈ کے بعد وشا چودھری شاہ نے بے نیازی سے چلتی ہوئی آئی۔ پورے 6 منٹ وشا نے اسے گاڑی میں انتظار کروایا تھا اور اب وہ ایسے دھیما دھیما چل رہی تھی جیسے اس کا فوٹو شوٹ چل رہا ہو۔ آلیار شاہ ضد ہوا تھا۔ بلو ٹاپ، بلو ہی پاجامہ، یلو دوپٹے کو گلے میں ڈالے، ساتھ میرون شال کو وشا نے دونوں کندھوں سے پیچھے کی طرف سے آگے گرائے، ہاتھ میں پاؤچ پکڑے، بالوں کی ٹیل پونی کر کے ایک طرف کندھے پہ ڈالے وہ چلتی آ رہی تھی۔ جس دن وہ اس کے آفس آئی تھی اس دن سے کافی چینج لگ رہی تھی اور شاید اچھی بھی۔ آلیار شاہ نے اسے دیکھ کے نظریں ہٹائی اور سامنے دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ آئی اور آلیار آ کے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ جیسے ہی وہ بیٹھی آلیار نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وشا نے پیچھے دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ آپ اکیلے آئے ہیں؟ وشا نے بے ساختہ پوچھا۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ مسز شاہ بھی ساتھ ہوں گی، اس لیے وہ اتنے کانفیڈنس سے آ گئی تھی، اور اب وہ اکیلا تھا۔ آلیار شاہ نے گاڑی چلاتے اس کی طرف عجیب نظروں سے دیکھا۔ اور ساتھ پاک آرمی لاتا؟ وہ طنز کر گیا تھا۔ وشا نے اسے گھورا اور دوسری طرف منہ کر کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی اور آلیار شرافت سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔
وہ اپنے آفس میں کرسی کے بیگ پہ ہاتھ رکھ کے دوسرا ہاتھ پاکٹ میں ڈالے ایک پیر میں دوسرا پیر مقید کر کے سامنے اپنے 2 ماتحت افسروں کو سن رہا تھا۔ سر، امید ہے اس بار کی پیشی میں فیصلہ ہو جائے گا۔ ولی نے اس کی بات پہ سر ہلایا اور دل سے انشاءاللہ کہا۔ سر، ایک بات سمجھ میں نہیں آئی مجھے۔ ولی مڑ کے شیلف سے کوئی فائل دیکھنے لگا جب اے ایس پی حمزہ بولے۔ ولی مڑا تھا اور اپنی جگہ کرسی پہ بیٹھ گیا۔ جی پوچھ لیں۔ ولی نے پیپر ویٹ گھمایا تھا۔ سر، ہم اس کیس کو تقریباً سالو کر چکے ہیں، لیکن ہم نے بھائی کو ہاتھ کیوں نہیں ڈالا؟ منگو کو کیوں؟ ایس پی حمزہ اور ایس پی زین اس کے سامنے بیٹھے تھے۔ اس ایک سوال کی توقع میں بہت دیر سے کر رہا تھا اے ایس پی۔ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ ولی کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کے مسکرایا تھا۔ حمزہ خوش ہوا تھا۔ پتہ نہیں ولی نے تعریف کی تھی یا بے عزتی۔ آپ نے طوطے والی کہانی سنی ہے حمزہ؟ ولی اپنے ازلی انداز سے گویا ہوا، وہی آنکھوں میں سنجیدہ تاثر، سنجیدہ لہجہ۔ جی سر، سنی ہے، حمزہ جوش سے بولا تھا، جبکہ ذہن خاموشی سے ان دونوں کو سن رہا تھا۔ جیسے اس جادوگر کی جان طوطے میں تھی، ایسے ہی بھائی کی جان منگو میں ہے۔ بھائی صرف جسم ہے، اس کی جان تو منگو ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس فساد کی جڑ منگو ہے۔ ولی نے دوسرے کیس کی فائل کو آگے کھولتے وضاحت کی تھی۔ اس لیے ہم نے بھائی کو ہاتھ نہیں ڈالا، ہم نے منگو کو پکڑا کیونکہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ اس بار زین نے گفتگو میں حصہ لیا تھا، لیکن سر، حمزہ کی زبان پہ پھر کھجلی ہوئی تھی۔ ولی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جب بھی پولیس نے بھائی پہ ہاتھ ڈالا وہ جلدی باہر آ گیا۔ اس بار وہ منگو کو بچانے کے لیے ویسے سر توڑ کوشش کیوں نہیں کر رہا جیسے منگو اس کے لیے کرتا رہا ہے؟ ولی آگے کو ہوا تھا۔ منگو بھائی کو عزیز ضرور ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ وہ اس کو بچانے کو خود کو سرنڈر کر دے۔ ولی نے وجہ پیش کی۔ نہایت ہی کوئی چیپ آدمی ہے وہ۔ دونوں کرسی سے اٹھے تھے اور حمزہ نے جاتے جاتے بھی بھائی کی شان میں گستاخی کر دی تھی۔ ولی مسکرایا۔ وہ دونوں پلٹے ہی تھے کہ حمزہ فوراً مڑتا بولا، سر۔ اس کے پلٹ کے بلانے پہ ولی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا اور ذہن بھی رک گیا تھا۔ سر، میں لڑکی ہوتا نا آپ پہ فلیٹ ہو جاتا۔ حمزہ نے دل پہ ہاتھ رکھ کے ٹھرکی عاشقوں کی طرح کہا۔ ہاں، پہلے لڑکیوں کی کمی ہے، تو بھی آ جائے اس لائن میں۔ ولی کے جل کے کہنے پہ دونوں پھر زور سے ہنسے تھے، جانتے تھے اس کا اشارہ کس طرف تھا۔ ہائے، آپ پہ ایس ایچ او، اس کی بیٹی، اس تھانے کے حوالدار تک فلیٹ اور ہم غریب کدھر جائیں۔ حمزہ نے اپنا چٹھا کٹھا کھول لیا تھا۔ زین نے نفی میں سر ہلایا۔ اے ایس پی حمزہ، ولی کی آواز میں تنبیہ تھی۔ سوری سر۔ وہ فوراً ہاتھ ماتھے تک لے جا کے سیلیوٹ کرتا باہر بڑھنے لگا۔ زین باہر چلا گیا، جبکہ حمزہ نے پھر سے سر نکال کے ولی کو دیکھا، جو کہ اب اپنے سامنے فائل کو دیکھنے میں مگن تھا۔ سر جی۔ حمزہ نے ہاتھ میں اپنی کیپ اتار کے پیار سے ولی کو بلایا تھا۔ ولی نے اسے گھورا۔ لو یو سر جی، وہ کہہ کے سر پہ کفن باندھے بھاگا تھا، اور ولی نے سر نفی میں ہلاتے جھٹکا۔ سب اس کے غصے سے کھار کھاتے تھے، لیکن اے ایس پی حمزہ تھا جو اس کے غصے کو کسی کھاتے میں نہیں لیتا تھا۔ اس نے پہلے اپنے ہاتھ میں پکڑی پین دیکھی اور پھر سامنے کھڑے پروفیسر کو، جو کہ بورڈ پہ کچھ لکھنے میں مصروف تھے اور کلاس کی طرف ان کی پشت تھی۔ حمدان نے ایک دفعہ کلاس کو دیکھا، جو کہ سکون سے سر کا دیا گیا لیکچر نوٹ کر رہے تھے۔ ایک حمدان دورانی ہی تھا جسے سکون نہیں تھا۔ حمدان کے دائیں طرف ہارون کے ساتھ علی بیٹھا تھا۔ ان دونوں کے منہ کے زاویے بگڑے ہوئے تھے۔ فزیکل کی بورڈنگ کلاس ہو رہی تھی، جبکہ حمدان کی بائیں طرف آج موگلی سی آر بیٹھا تھا، اور اس بیچارے کی بدقسمتی تھی کہ وہ آج حمدان دورانی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ حمدان کے شیطانی دماغ نے سگنل دیا اور اس نے ہاتھ میں پکڑی پین اپنے آگے بیٹھی جولی، کلاس کی سب سے شوخ اور بدتمیز لڑکی کے چبھا دی۔ پوری کلاس میں پن ڈراپ سائلنس تھا۔ جیسے ہی حمدان نے وہ سوئی جولی کے چبھوئی، اس نے زوردار چیخ ماری۔ وہ موگلی کی کرسی کے آگے والی کرسی پہ بیٹھی تھی۔ حمدان نے وہ پین موگلی کی کتاب پہ رکھ دی۔ اس کی چیخ پہ ساری کلاس نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی جگہ پہ کھڑی ہو چکی تھی۔ ٹیچر بھی حیرت سے مڑے تھے۔ جولی نے مڑ کے غصے سے موگلی کو دیکھا، جس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے۔ آر یو اوکے جولی، واٹ ہیپنڈ؟ سر نے اس کی طرف دیکھتے پوچھا، اور جولی محترمہ کی اوور ایکٹنگ شروع ہو چکی تھی۔ سر، سی آر نے مجھے پیچھے سے انجیکٹ کیا۔ اس نے آنکھوں میں آنسو لیے سر کو بتایا۔ سر اور کلاس نے عجیب سی نظروں سے سی آر کو دیکھنا شروع کر دیا۔ حمدان، جو کہ شرافت سے اپنی نوٹ بک پہ جھکا ہوا تھا، اس نے بھی حیرت کے ساتھ بیٹھے سی آر کو دیکھا۔ معصومیت ختم تھی حمدان دورانی پہ۔ نو سر، یہ جھوٹ بول رہی ہے، مجھے پتا بھی نہیں۔ سی آر نے کھڑی ہو کے اپنی صفائی دی۔ یہ مس جولی۔ حمدان نے وہ پین سی آر کی طرف کتاب سے اٹھا کے پوری کلاس کے سامنے کرتے جولی کو دکھائی تھی۔ جولی نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ موگلی نے حمدان کو دیکھا، جس کے چہرے پہ اتنی معصومیت تھی کہ کوئی بھی دھوکہ کھا سکتا تھا۔ گیٹ آؤٹ فرام دی کلاس سی آر، شیم آن یو۔
سر کا پارا ایک دم ہائی ہوا تھا. بٹ سر شی از لائنگ. سی آر نے بیچارہ سا منہ بناتے کہا. آئی سیڈ گیٹ آؤٹ. سر کو لڑکوں کا لڑکیوں سے مذاق بالکل پسند نہیں تھا، اسی لیے تو وہ فوراً ہائپر ہوئے تھے. سی آر تمیز کا مظاہرہ کرتے کلاس سے باہر نکل گیا. پیچھے ہمدان دورانی کو گویا سکون قلب نصیب ہو چکا تھا. پچھلے لیکچر میں اسی ٹیچر نے ہمدان کی بے عزتی کرتے موگلی کی تعریف کی تھی. موگلی کو ہمدان دورانی کی شکایت کرنے سے پہلے کم از کم 100 دفعہ تو سوچنا چاہیے تھا. چلو خیر.